हारा जुनून अज़ हुमा कुरैशी। मुश्तबा सीधा घर पहुंचा था। दरवाज़ा खटखटाने पर दरवाज़ा खुल गया था, मगर सामने जो चेहरा नमूदार हुआ था उसने उसका दिमाग घुमाकर रख दिया था। जबकि आयशल उसके सीने से लगी खड़ी रो रही थी। मुश्तबा की आंखों में चिंगारियां सी मचने लगी थी। मुश्तबा, तुम ठीक तो हो ना? वो भागकर उसके सीने से लगी, जो आयशल को पीछे धकेलकर लंगड़ाकर चलता हुआ घर में दाखिल हुआ था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में दाखिल होकर मेरी बहन को हाथ लगाने की? वो एक लम्हे में आहान का गिरेबान पकड़ चुका था। इस बार वो दोनों ही बौखला गए थे। आहान, ये क्या कर रहे हो? आहान खामोश खड़ा था। जब भी आयशल भागकर करीब गई थी। तुम्हारे बड़े होने का लिहाज कर रहा हूँ आयशल। मुझे बताओ, ये यहाँ क्या कर रहा है? वो इतनी शिद्दत से दौड़ा था कि डरी सहमी खड़ी आयशल पूरे वजूद से उछल पड़ी थी। मुश्तबा, मेरी बात। इसके अल्फाज लबों में अधूरे ही रह गए थे। क्या कर रहे हो तुम यहाँ मेरी गैर मौजूदगी में? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर में दाखिल होने की? इसकी स्याह आंखें शदीद गुस्से के बायस सुर्ख पड़ गई थी। आहान ने एक नज़र रोती सी सकती आंचल पर डालकर बोलना शुरू किया था। मुश्तबा, मेरी बात सुनो। इसने उसे तहम्मुल मजाजी का मुजाहरा किया था। क्या बात सुनो तुम्हारी? हाँ, तुम मेरे दोस्त होकर मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर में खड़े होकर मेरी ही बहन को सीने से लगाए खड़े हो? क्या बेगैरत मर्द समझ रखा है तुमने? वो गुस्से से पागल होता एक मुक्का इसके मुंह पर चढ़ चुका था। आयशल ने खौफ से लबों पर हाथ रख लिए थे। मुश्तबा, मेरी बात सुन ले पहले। आयशल डर गई थी। इन्हें लगा तेरा एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए मुझे कॉल करके यहाँ बुलाया था। इस बार मुश्तबा ने इसे पीछे धकेलते चिल्लाकर अपना दिफा किया था, जबकि दूर खड़ी आयशल थर थर कांप रही थी। तो मदद के लिए अगर मेरी बहन ने तुझे बुला ही लिया था, तो तूने किस हक से हाथ लगाया था? वो दस्ती से चिल्लाया। अपनी बकवास बंद कर। आयशल बीवी है मेरी, निकाह में है। मेरे तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत भी इसके करीब जाने से नहीं रोक सकती। इस बार वो इसकी एक ही गिरदान पर मुश्तबा को पीछे धकेलकर एक झटके से अपना गिरेबान आज़ाद कराता नागवार लहजे में दौड़ा था। मुश्तबा के कदमों तले ज़मीन खिंच गया था, जो बेयकीनी से कभी आयशल को देख रहा था तो कभी आहान को। तुम दोनों ने मेरे यकीन का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। और आयशल, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इसने बेयकीनी से बहन की जानिब देखा, तासफी अंदाज में दुख का इजहार किया था। साथ ही वो लंगड़ाकर चलता तख्त पर गिरने के अंदाज में बैठा था। नहीं मुश्तबा, ऐसा नहीं है मेरे भाई। वो भाई को दोहरी तकलीफ में मुब्तला देखकर तड़प कर करीब आई थी। आयशल, चली जाओ मेरी नज़रों के सामने से। इसने रुख फेर लिया था। मुश्तबा, मेरे भाई। वो मुसलसल रो रही थी, जबकि आहान बिल्कुल खामोश खड़ा था। अगर घर के बड़े इस रिश्ते के लिए नहीं मानने, तो तुम लोगों ने ये रास्ता तलाश कर लिया। इससे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, मगर आयशल, तुम इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? वो सिर्फ आंखों में शिकवा लिए रंजीदगी से बोला था। मुश्तबा, एक बार हमारी बात। अपनी बहन से बात कर रहा हूँ मैं। बेहतर है कि तू यहाँ से अपनी शक्ल लेकर दफा हो जा। पास बैठी आयशल सहम गई थी, साथ ही नज़र घुटनों से फटी हुई पैंट पर गई थी। मुश्तबा, तुम्हारी चोट लगी है? आहान, डॉक्टर को बुलाओ प्लीज़। वो सब कुछ नज़रअंदाज करती इसके पाँव में बैठ गई थी। पीछे हटो आयशल, इसने नागवारी से कहा। वो इसकी बड़ी बहन थी और इससे कतई गवारा नहीं था कि वो इसके पाँव को हाथ लगाती। इस वक्त तो कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा मुश्तबा, मेरे साथ अस्पताल चल। आहान भी ज़्यादा परेशान सा नज़दीक आया। मैंने कहा ना, दूर रहो तुम दोनों मुझसे। वो इंतहाई ज़ब्त से घबराया था। निकाह किया है हमने, कोई गुनाह नहीं किया। और ये निकाह कब, कहाँ, कैसे और किसने कराया था, ये भी मैं जल्द बता दूंगा। इस बार आहान मुश्तबा के कंधे पर सख्ती से हाथ जमाकर एक एक लफ्ज़ चुपाकर बोला था। साथ ही आयशल का बाजू पकड़कर इसे तख्त पर बिठाया था, जो भाई की तकलीफ में तड़पती जा रही थी। मुश्तबा, देखो, अब तो खून भी जम गया है। अस्पताल चले जाओ आहान के साथ। तेजी से दोनों सुर्ख पड़ते गाल बेदर्दी से रगड़ती वो बहुत आस भरे लहजे में गोया हुई थी। आयशल, जाओ अभी यहाँ से। मुश्तबा रुख फेर गया। जब भी आहान फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढ कर लाने की गर्ज से पलटा ही था कि मुश्तबा की सख्त आवाज़ समातों से टकराई थी। कहाँ जा रहे हो? जहाँ भी जा रहे हो अपनी बीवी को साथ लेकर जाओ। आयशल ने बेयकीनी से इसकी जानिब देखा था। मुश्तबा, ये क्या कर रहे हो? आहान इसकी बात नज़रअंदाज करता खुद को कमरे की जानिब बढ़ाता, जबकि आयशल ने शिकवा करा नज़रों समेत इसकी जानिब देखा था। फिर क्या कहूँ, चोरी छुपे निकाह कर लिया तो अब रुख्सती भी करो और जाओ यहाँ से। और दोनों ही खामोश हो गए थे। क्या करना है क्या नहीं, इस बात का फैसला हम बाद में करेंगे, मगर पहले तुम्हारी बैंडेज करना ज़रूरी है। इसके लहजे में संजीदगी थी। बहुत मेहरबानी आप दोनों की, अब आप तशरीफ़ ले जा सकते हैं। वो नागवार लहजे में आ रहा था। ओके, मगर पहले बैंडेज। वो भी अपनी ज़िद का पक्का था।
ہاں مجتبیٰ پہلے بینڈیج کرا لو، میں تمہارے لیے ہلدی دودھ لے کر آتی ہوں۔ وہ اپنی جگہ پر احان کو بیٹھنے کے لیے جگہ دیتی خود بھاگ کر کچن کی جانب بڑھی تھی، جبکہ احان اپنی جگہ بنا کر جلدی سے بیٹھا تھا، کہیں یہ بد دماغ پھیرو پھر سے نخرے نہ شروع کر دے۔ رات کا 1 بج رہا تھا جس وقت عریشہ گھر میں داخل ہوئی تو ہر سو سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی کار پورش کا حصہ عبور کرتی مصطفیٰ پیلس میں انٹر ہوئی تھی، جہاں سامنے ہی وہ اس کی منتظر بیٹھی تھی۔ آنٹی آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ وہ زنیرہ کو جاگتا دیکھ کر حیران ہوئی۔ ہاں جاگنا پڑا، وہ ذرا غصے سے بولی تھی۔ عریشہ نے کان کو جا کر سر جھکا لیا تھا۔ میں نے منع کیا تھا آپ کو، جانتی بھی ہیں مصطفیٰ کس قدر خفا ہو رہا تھا مجھ پر۔ عریشہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ I'm really sorry آنٹی، میری وجہ سے آپ کو مصطفیٰ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا۔ وہ لب دانتوں تلے دبائے خفت زدہ سی بولی، جن کو گھورتی نگاہیں اس پر ٹکی ہوئی تھی۔ آپ اتنے سالوں بعد پاکستان واپس آئی ہیں، جبکہ آپ یہ بات بہت اچھے سے جانتی ہیں کہ یہاں آپ کے کتنے دشمن ہیں۔ وہ خاموش رہی۔ جائیں جا کر آرام کریں، اب صبح بات کریں گے۔ وہ خود اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب چل دی تھی۔ وہ دل کی بری عورت تو ہرگز نہیں تھی، مگر انہوں نے بھی جوان بیٹا کھویا تھا، اور سمرا کی یہاں موجودگی نے انہیں ضرورت سے زیادہ تلخ کر دیا تھا۔ ان کی ذات کا جو پہلو مصطفیٰ گزشتہ 2-4 روز سے دیکھ رہا تھا، یہ کبھی بھی ان کی شخصیت کا خاصا نہیں رہا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد جبران صاحب جلد روم میں چلے آئے تھے، جبکہ فرزانہ انہیں پریشانی سے کمرے میں مارچ کرتا دیکھ نخوت سے سر جھٹکتی اپنی سائڈ پر لیٹتی گہری نیند میں سو گئی تھی۔ وہ انہیں ایک نظر دیکھ کر صوفے پر سر گرائے گزرے وقت میں کھو گئے تھے۔ کتنے ہی آنسو تھے جو آنکھوں سے نکلتے کن پٹیوں میں جذب ہو گئے تھے۔ وہ پچھلے 4 دن سے تھانے کے چہریوں کے چکر لگا رہے تھے، مگر شارق کی ضمانت کسی صورت منظور نہیں ہو سکی تھی۔ بیٹی کی قربانی بھی رائے گاہ گئی تھی۔ انہیں سوچ سوچ کر ہول اٹھ رہے تھے، اب نہ جانے اس کے ساتھ وہاں کیا ہو رہا تھا۔ یہی سوچتے سوچتے وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئے تھے۔ لو جلدی سے پی لو، تمہارا زخم جلدی بھر جائے گا۔ مجتبیٰ نے ایک نظر اٹھا کر عاضل کو دیکھا، جو ہمیشہ کی طرح اس کی فکر میں گھلی جا رہی تھی۔ ایک نظر سنجیدہ سے بیٹھے احان پر ڈال کر وہ گلاس تھام چکا تھا۔ جو بھی تھا، مگر وہ اس کی اکلوتی بہن بھی تو تھی نا۔ رات زیادہ ہو گئی ہے، میں نکلتا ہوں۔ ماحول میں عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عاضل وہیں کھڑی تھی، جبکہ مجتبیٰ خاموشی سے چھوٹے چھوٹے سپ لے رہا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے تم سے کچھ کہا ہے؟ وہ ایک بار پھر غصے سے بولا تھا۔ احان جو پلٹ کر جانے لگا تھا، ایک گہری سانس بھرتا پلٹ کر اس کی جانب آیا تھا۔ 2 دن دے دو مجھے بس، میں خود عزت سے عاضل کو یہاں سے رخصت کر کے لے جاؤں گا۔ احان نے ایک نظر روتی ہوئی عاضل کو دیکھ کر تحمل سے کہا، جو سرخ آنکھوں سے سر اٹھائے اسے ہی گھور رہی تھی۔ 2 دن کیا، 1 لمحہ بھی نہیں۔ جب نکاح کر لیا تو اب رخصتی بھی ابھی کرو۔ اسے سوچ سوچ کر طیش آ رہا تھا کہ اس کی بہن اس کی بغیر اجازت سے بھلا اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتی ہے۔ کیا تمہیں اچھا لگے گا کہ میں تمہاری بہن کو یوں رات کے اندھیرے میں چوری چھپے رخصت کرا کے لے جاؤں؟ کیا عزت رہ جائے گی اس کی؟ ساری زندگی لوگوں کی فضول باتیں سننے کو ملیں گی، اور قصور ہی کیا ہے اس کا یا میرا کہ ہم نے نکاح کیا ہے بس، وہ بھی تم سے تنگ آ کر۔ اس بار احان کو اس کے رویے پر غصہ آیا تھا۔ اگر تمہارے ماں باپ رشتے کے لیے نہیں راضی ہو رہے تھے تو میں زبردستی اپنی بہن تمہارے حوالے کر دوں؟ مجتبیٰ یکدم ہی طیش میں آتا اس کا گریبان تھام چکا تھا۔ مجتبیٰ، عاضل کی چیخ نکلی تھی، تمہارا بھائی پاگل ہو چکا ہے، رات کے اس پہر نہ جانے کون سا تماشا لگانا چاہتا ہے۔ وہ خفا ہوا تھا۔ مجتبیٰ نے ایک جھٹکے سے اس کا گریبان آزاد کیا تھا۔ بہتر ہے کہ تم یہاں سے اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جاؤ۔ وہ ایک بار پھر اپنی بات پر آ گیا تھا۔ بس کر دو مجتبیٰ، یہ گھر میرے باپ کا ہے اور تم مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتے۔ میں بڑی ہوں تم سے، اپنی زندگی کے لیے اگر کوئی فیصلہ لے لیا تو کوئی گناہ نہیں کیا میں نے، سمجھے؟ اس بار عاضل اسے بازو سے پکڑ کر ذرا پیچھے دھکیلتی غصے سے بولی تھی، صحیح کہہ رہی ہو تمہارا جو مرضی دل آئے وہ کرو۔ اس شخص سے نکاح تو کر ہی چکی ہو، باقی بھی تمہاری مرضی ہے۔ اس کے گھر میں اب ساری زندگی ذلت کی گزارنا، کیونکہ ان کی والدہ تو اپنے ننھے کاکے بیٹے کے لیے تمہارے جیسی بڑی عمر کی لڑکی کو کبھی قبول نہیں کریں گی۔ وہ عاضل کی بات پر شدید رنج کا شکار غصے سے پھنکارا تھا۔ مجتبیٰ، یہ نکاح ہم نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ ہمارا نکاح۔ احان، رہنے دے، کوئی ضرورت نہیں ہے اسے صفائیاں دینے کی۔ یقین کرنا ہے تو کرے، نہیں کرنا تو اس کی مرضی۔ وہ احان کو خاموش کرتی، اس پر ایک غصے بھری نگاہ ڈالتی، تیز قدموں کی چاپ چھوڑتی اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ مجھ پر نہیں تو اپنی بہن پر یقین کر لے بھائی، تجھے لگتا ہے وہ کچھ ایسا ویسا کر سکتی ہے؟ اس بار احان کے لہجے میں تعصب در آیا تھا۔ جب تیرے جیسا شیطان صفت آدمی ہو تو کوئی بھی معصوم لڑکی بہک سکتی ہے۔ اس بار وہ دانت پیس کر گویا ہوا،
تو اس قدر سیریس سچویشن میں بھی آہان کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھو لیا تھا۔ انسان بن جا ورنہ ضائع ہو جائے گا مجھ سے، مجتبیٰ نے دان پیسے۔ اچھا یہ بتا کس سے لڑ کر آیا ہے؟ وہ اس کے لہجے میں نرمی محسوس کر کے شعر ہوا تھا۔ 2 دن، صرف 2 دن کا وقت ہے تیرے پاس، عزت کے دائرے میں اپنے ماں باپ کو یہاں لے کر آئزر کا رشتہ مانگنے، ورنہ بھول جانا کہ یہاں کوئی تمہاری بیوی بھی رہتی ہے، وہ دانت پیس کر ذرا جتاتے لہجے میں بولا تھا۔ آہان نے گھور کر دیکھا تھا۔ جتنا تو اڑیل کھڑوس ہے نا، اللہ کرے کوئی ضدی قسم کی ہی عورت تیرا نصیب بنے، آمین۔ وہ آسمان کی جانب رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا، جلدی سے منہ پر ہاتھ پھیر کر آمین بولتا، مسکراہٹ ضبط کرتا گھر سے نکل گیا تھا۔ سمرا کی پوری رات آنکھوں میں ہی کٹ گئی تھی۔ کل اس نے زنیرہ کو عریشہ کی فکر میں بہت زیادہ پریشان دیکھا تھا۔ مصطفیٰ کا بھی کئی بار فون آیا تھا، وہ اس سے بھی اس کی خیریت پوچھتا رہا تھا۔ کتنی لکی تھی وہ، بھلا اس کے پاس سگے رشتے نہیں تھے مگر احساس کرنے والے اس قدر پیارے رشتے موجود تھے جو اس کی ذرا سی غیر موجودگی پر پریشان ہو گئے تھے، جبکہ دوسری جانب ایک وہ تھی جو سگے باپ بھائی کے ہوتے ہوئے بھی پچھلے 4 دنوں سے لاوارثوں کی مانے زندگی گزارنے پر مجبور تھی۔ فجر کا وقت ہو گیا تھا۔ مساجد سے آتی اذانوں کی آواز اب سماعتوں سے ٹکراتی اس کی لایعنی سوچوں میں خلل پیدا کر چکی تھی۔ وہ تھکی تھکی سی اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ پورے وجود میں عجیب سا درد سرایت کر رہا تھا۔ اگر یوں کہا جاتا کہ وہ گزرے 5 سالوں میں ذہنی مریضہ بن گئی تھی تو یہ غلط نہ تھا، اور اب رہی سہی کسر اس حادثے نے پوری کر دی تھی۔ ایک گہری سرد آہ خارج کرتے وہ بستر سے اٹھ کر پاؤں میں چپل اڑستی وضو کی غرض سے واش روم کی جانب بڑھ رہی تھی کہ جبھی نگاہ ان شاپنگ بیگز پر گئی تھی، وہ پھر کان میں مصطفیٰ کی ماں کے الفاظ گونج اٹھے تھے۔ دانتوں تلے لب چباتی ان بیگ سے ایک مناسب سمپل سے لیونڈر کلر کا جوڑا نکالتی وہ واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ شاور لیتی سیدھی واش روم سے باہر آئی تھی اور مصلی بچھا کر نماز فجر ادا کی تھی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو لبوں پر لفظ ٹھہر سے گئے تھے، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے، لب کپ کپا اٹھے تھے، دل میں درد سا بڑھ گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے جذبات پر قابو نہیں کر سکی تھی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گئے ہاتھ کپ کپا سے گئے تھے۔ یا اللہ میری مشکل آسان کر دے۔ وہ دیر تک آنسو بہانے کے بعد وہ بس اتنا ہی بول سکی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اللہ سے کیا مانگے، مصطفیٰ کی محبت جو پہلے ہی اس کا ہاتھ تھامنے کا منتظر تھا، یا پھر بھائی کی زندگی جو بیچ وجدان میں پھنس سی گئی تھی۔ یا اللہ مجھے صبر دے۔ سسکتے ایک بار پھر لفظ لبوں سے آزاد ہوئے تھے اور وہ پھر پھوٹ پھوٹ کر روتی جائے نماز پر ہی سجدے میں گری رونے لگی تھی۔ دل پر بوجھ سا تھا جو اب آنسوؤں کے راستے نکل رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر اپنی تنہائیوں کے سہارے اپنے رب سے ہم کلام تھی کہ بس وہی تھا جو اس کی ہر بات سنتا تھا اور کبھی اسے اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا تھا۔ مصطفیٰ اپنی عادت کے مطابق صبح صبح جاگنے کا عادی تھا۔ ساری رات سو نہیں سکا تھا مگر اس کے باوجود وہ جلد بیدار ہو گیا تھا۔ سب سے پہلا خیال سمرا کا آیا تھا جسے وہ نماز ادا کرنے کے بعد کال کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ موبائل ایک طرف کو رکھتے اپنے پی اے کے میسیجز چیک کرتا وہ واش روم کی جانب بڑھا تھا۔ وہ موبائل کی آواز پر چونک کر بیدار ہوئی تھی۔ اپنے آنسو پوچھ کر کھڑی ہوتی وہ سائڈ ٹیبل پر رکھے اپنے موبائل کی جانب بڑھی تھی جہاں سامنے اسکرین پر مصطفیٰ کا نمبر جگمگ کر رہا تھا۔ السلام علیکم۔ نماز کا بندہ دوپٹہ لوز کرتے دھیرے سے لہجے میں سلام کیا تھا۔ وہ جو کچن میں کھڑا اپنے لیے جوس بنا رہا تھا، سمرا کی آواز سن کر لبوں پر ایک خشک مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ وعلیکم السلام، گڈ مارننگ مسز۔ اس کے لہجے میں بیتے زمانوں کی بشاشت محسوس کر کے وہ ہولے سے مسکرائی تھی۔ گڈ مارننگ، کیسے ہیں مصطفیٰ؟ وہ ہمیشہ والے لہجے میں بولی تھی۔ رات جیسا ہی ہوں سیم، ویسے میرا نام احد ہے، آپ ہمیشہ مصطفیٰ ہی کیوں پکارتی ہیں؟ سمرا جو اپنے دوپٹے کے ٹسلز کھول رہی تھی اس کے سوال پر لب دانتوں تلے دبا گئی۔ وہ پہلے بھی کئی بار یہ سوال کر چکا تھا، صرف اس کے اپنے ہی تھے جو اسے اس نام سے پکارتے تھے اور سمرا کو چھیڑنے میں اسے مزہ آتا تھا۔ آج کوئی میٹنگ نہیں ہے آپ کی؟ رات کی باتوں کا اثر تھا کہ وہ اس وقت متوازن لہجے میں مخاطب تھی۔ آپ نے جواب نہیں دیا۔ پروٹین شیک کا گلاس لبوں سے لگاتا اب مسکا رخ لاؤنج کی جانب تھا۔ کیا جواب دوں؟ وہ خواہ مخواہ جذبس ہوئی۔ وہی جو میں سننا چاہتا ہوں۔ اس کے لہجے کی گمبھیرتا پر ہتھیلیاں پسیج گئی تھیں۔ کیا ہم ویڈیو کال پر بات کر سکتے ہیں؟ دوسری جانب سے خاموشی محسوس کر کے وہ آس بھرے لہجے میں سوالیہ بولا۔ اس وقت؟ نہیں، میرا مطلب میں باہر جا رہی ہوں۔ وہ اس تقاضے پر یکدم ہی گھبرا کر پہلو بچائی کرنے لگی۔ اس وقت باہر جا کر کیا کریں گی؟ وہ مسرور سے لہجے میں سوالیہ گویا ہوا۔
وہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، ناشتہ کرنے جا رہی ہوں، وہ جلدی سے گھبرا کر بولی تھی۔ اوکے، میں بھی ریڈی ہونے جا رہا ہوں، کچھ دیر میں میٹنگس ہے میری، شام کو بات ہوتی ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ وہ اس کے لہجے میں گھبراہٹ محسوس کر کر سنجیدگی سے بولتا رابطہ منقطع کر گیا تھا، جبکہ سمرا ایک لمحے کو ٹھہر گئی تھی۔ کیا وہ اس سے ناراض ہو گیا تھا؟ دوپہر کے 12 بج رہے تھے۔ وہ ناشتہ کرنے کے بعد جو روم میں آ کر بند ہوئی تھی، ابھی تک کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ دوپہر کا وقت ہونے والا تھا، بھوک سے برا حال تھا، وہ نہ جانے کیوں زنیرہ بیگم کا سامنا کرنے سے کترا رہی تھی۔ وہ مسلسل کمرے میں مارچ کر رہی تھی۔ صبح کے بعد سے مصطفیٰ کی بھی کوئی کال موصول نہیں ہوئی تھی۔ شاید نہیں، یقیناً وہ کام میں بزی تھا۔ وہ اپنی ہی سوچ بچار میں گم تھی کہ جبھی کوئی ملازمہ دروازہ کھٹکھٹا کر روم میں داخل ہوئی تھی۔ جی، اس نے ذرا چونک کر پوچھا تھا۔ میڈم نے باہر بلوایا ہے آپ کو۔ اب سمرا کو ٹینشن ہونے لگی تھی۔ آپ چلیں، میں آتی ہوں۔ وہ لب چپاتی باہر کی جانب بڑھی۔ اف، اب نہ جانے آنٹی کیا کہنے والی ہے۔ وہ ان کے سخت لہجے کے باعث خائف خائف سی تھی، پھر گہری سانس بھرتی قدم باہر کی جانب اٹھا چکی تھی۔ زنیرہ بیگم ملازمین کو لائن سے کھڑا کیے انہیں کچھ ہدایات کر رہی تھی، جبکہ لاؤنج میں پڑے صوفے پر لاپرواہی سے بیٹھی عریشہ اپنے موبائل میں مصروف تھی۔ جی آنٹی، آپ نے بلایا؟ اس نے قریب آ کر دھیمی سی آواز میں پوچھا۔ زنیرہ نے ایک نظر اس کے سراپے پر ڈالی تھی جو مصطفیٰ کی گئی عنایتوں کے باعث دمک رہی تھی۔ وہ صبح سے ہی ان کی آنکھوں میں کھٹک رہی تھی۔ مصطفیٰ تو اس کے عام سے نین نقش اور سراپے کا دیوانہ تھا، اب تو وہ مکمل طور پر اس کی پسند میں ڈھلی ہوئی تھی۔ جائیں، آپ لوگ اپنا کام کریں۔ تمام ملازمین سر جھکائے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے، جبکہ اب وہ باقاعدہ طور پر قدم اٹھاتی نزدیک چلی آئی تھی اور تنقیدی نظروں سے اس کے سراپے کا جائزہ لیا تھا۔ گندمی نین نقش میں عجیب سی کشش تھی۔ تم اس گھر میں کس حیثیت سے موجود ہو؟ ان کا سوال انتہائی غیر متوقع تھا۔ سمرا نے ایک نظر پیچھے بیٹھی عریشہ کو دیکھا، جو موبائل سائڈ پر رکھتی اب باقاعدہ طور پر ان کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ کچھ پوچھا ہے میں نے؟ اس کی خاموشی پر انہوں نے سوال دہرایا تھا۔ جانتی تو ہیں آپ، اس نے نگاہیں جھکا لی تھی، تو پھر ہر وقت کمرے میں مہارانی بن کر کیوں گھسی بیٹھی رہتی ہو؟ گھر کے کام کاج کون کرے گا؟ کیا مصطفیٰ کی ہمدردی کو محبت سمجھ رہی ہو یا اپنی اوقات بھول گئی ہو؟ عریشہ کے سامنے اس قدر بے عزتی پر سمرا کو شدید شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ بولو، اپنی اوقات بھول گئی ہو کیا؟ کیا کہا تھا تم نے مجھ سے کہ آنٹی میں یہاں؟ وہ اپنا جملہ مکمل کرنے ہی لگی تھی۔ آنٹی پلیز، جو بھی کام ہے آپ مجھے بتا سکتی ہیں، میں سب کر دوں گی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ عریشہ کے سامنے اسے سب کی اٹھانی پڑے۔ اچھا، تو اب گھر کے کاموں کی فہرست بھی میں تمہیں فراہم کروں گی، وہ تیز لہجے میں بولی تو سمرا سہم کر نگاہیں جھکا گئی۔ لانڈری ایریا میں جاؤ اور مشین لگاؤ۔ آج سے گھر کے سارے کپڑے دھونے کی ذمہ داری تمہاری ہے، لیکن مصطفیٰ کے کپڑوں کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات اور، یہ مصطفیٰ کو پتہ نہیں لگنی چاہیے، ورنہ تمہارے ساتھ بالکل اچھا نہیں ہوگا۔ سمرا نے بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ یہ وہی عورت تھی جو 5 سال قبل بڑے محبت سے اسے بہو بنانے کی چاہ لیے ان کی دہلیز پر سواری بن کر آئی تھی۔ اب کھڑی کھڑی شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ، جا کر کام دیکھو۔ سمرا پورے وجود سے اچھل پڑی تھی اور پھر تیز قدموں سے وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی، جبکہ عریشہ کندھے اچکاتی واپس سے اب موبائل پر لگ گئی تھی۔ سمرا واشنگ ایریا میں موجود کپڑے مشین میں ڈال رہی تھی۔ دوپہر سے بھوکی پیاسی وہ محنت مشقت میں لگی ہوئی تھی اور اب شام کے 5 بج رہے تھے۔ مسلسل 3 گھنٹے کھڑے ہو کر کپڑے ڈالنے اور نکالنے کے باعث کمر اکڑ سی گئی تھی۔ باپ کے گھر زندگی جیسی بھی سہی، مگر اس نے کبھی یہ کام نہیں کیے تھے، اب تمام کام کرتے ہوئے اس کے اعصاب جواب دے گئے تھے۔ سمرا بی بی، وہ جو چھوٹے سے سٹول پر بیٹھی کپڑے نچوڑ کر ڈرائر میں ڈال رہی تھی، ملازمہ کی آواز پر یکدم چونکی۔ بی بی، یہ آپ کا موبائل کب سے کمرے میں بج رہا ہے؟ سمرا نے جلدی سے آگے بڑھ کر گیلے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا تھا، جہاں مصطفیٰ کالنگ جگمگ کر رہا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ قدم اٹھا کر ذرا فاصلے پر آ گئی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ اور میں کب سے کال کر رہا ہوں، آپ میری کال کیوں نہیں ریسیو کر رہی؟ دوسری جانب سے ابھرتی تفتیش بھری آواز پر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ وہ دراصل میں آنٹی لوگوں کے ساتھ تھی، اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی لہجہ حشاش بشاش بتانا چاہا۔ سمرا، سب خیریت ہے؟ اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے، وہ ریلیکس نہیں ہوا تھا۔ جی، آپ بتائیے کب واپس آ رہے ہیں؟ اس بار اس نے خود ہی بات کو طول دیا تھا۔ یہ بیک گراؤنڈ میں اتنا شور کیوں ہو رہا ہے؟ ہلکی زوں کی آواز سے متوش کر گئی تھی وہ۔ دراصل میں کچن کے پاس کھڑی ہوں، صبر کریں، میں روم میں جا رہی ہوں، اس نے بولنے کے ساتھ ہی گھبرا کر قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھائے تھے۔ اچھا،
باقی سب ٹھیک ہے؟ وہ مزید چاہتی آواز میں بولا تھا۔ جی، آپ نے بتایا نہیں مصطفیٰ، اس نے ایک بار پھر سوال دہرایا۔ اب وہ کمرے میں آ گئی تھی، لباس مکمل بھیگا ہوا تھا۔ ہم شاید 2 دن مزید لگنے ہیں، اس نے ماتھا کھرچ کر کہا۔ کیا آپ میرا انتظار کر رہی ہیں؟ وہ اچانک سے سوالیہ لہجے میں گویا ہوا تھا۔ سمرا جو دوپٹے سے اپنا ہاتھ خشک کر رہی تھی، ایک لمحے کو ٹھہر گئی، مگر خاموش رہی۔ کیا آپ میرا انتظار کر رہی ہیں سمرا؟ اس نے ایک بار پھر مزید سوال کیا تھا۔ اس کے لہجے میں نرمی ہی نرمی تھی۔ سمرا کا دل کیا چیخ کر بول دے کہ وہ واقعی اس کی منتظر تھی۔ آپ خیر سے آئیے مصطفیٰ، آنٹی اور عریشہ آپ کی کمی محسوس کر رہی ہیں۔ وہ بات کو گول کر گئی۔ مصطفیٰ کے لبوں کو مسحور کن مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ مطلب آپ کو میری بالکل کوئی کمی محسوس نہیں ہو رہی؟ وہ اب شرارت پر اتر آیا تھا۔ آنٹی آج کافی رو رہی تھی، مزمل کو یاد کر کے۔ سمرا نے اس کی ذو معنی باتوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے جان بوجھ کر مزمل کا ذکر چھوڑا تھا۔ دوسری جانب مصطفیٰ کے لبوں سے نہ صرف مسکراہٹ جدا ہو گئی تھی بلکہ وہ پریشان بھی ہو گیا تھا۔ رو کیوں رہی تھی؟ میں بات کرتا ہوں۔ اس کا لہجہ سپاٹ ہو گیا تھا۔ دونوں جانب خاموشی سی چھا گئی۔ آپ کے والد صاحب آپ کے بھائی کے لیے کافی پریشان ہیں۔ وہ روز نت نئی سفارشیں لگا رہے ہیں کہ کسی بھی طرح شارق کی ضمانت ہو جائے۔ سمرا نے آنکھیں میچ لی تھی۔ وہ اس کا ذکر چھیڑ کر اپنے لیے مشکل کر گئی تھی، مگر شاید وہ جانتے نہیں ہیں کہ جب ان کی طرف سے بھیجی گئی اتنی بڑی سفارش کسی کام نہ آئی تو باقی تو کسی گنتی میں ہی نہیں آتی۔ مصطفیٰ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہوا تھا۔ یہ ذکر چھیڑ کر سمرا نے خود اپنے ساتھ زیادتی کی تھی۔ وہ جتنا چاہتا تھا کہ ان کا ریلیشن شپ نارمل رہے، سمرا اس کے لیے اتنی ہی مشکل پیدا کر دیتی تھی۔ شاید آنٹی مجھے بلا رہی ہیں، آپ آ جائیے پھر بات ہوگی۔ وہ جان چھڑانے والے لہجے میں ذرا جتا کر بولتی اس کی طرف کا جواب سنے بغیر موبائل آف کر گئی تھی۔ مصطفیٰ کہیں جا رہے ہو کیا؟ وہ رات سے ہی اس سے خفا سا تھا، نہ بات کر رہا تھا اور نہ ہی کسی بات کا جواب دے رہا تھا۔ مصطفیٰ اس نے پاس آ کر روحان سے لہجے میں پکارا تھا۔ کیا مسئلہ ہے عازر؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ جاب تلاش کرنے جا رہا ہوں اور شام میں گھر میں کچھ اچھا سا انتظام کر لینا۔ احان اپنے والدین کے ساتھ رشتہ مانگنے آئے گا۔ عائزل کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ ابھی رخصتی کی جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی یہ سب جھنجھٹ نہ بڑھاؤ، اس نے سمجھانا چاہا۔ وہ اپنے بھائی کی مالی حالات سے خوب واقف تھی۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنے ایک دوست سے بات کی ہے، کچھ ادھار رقم کی۔ تمہاری رخصتی تو اچھے سے ہو جائے گی، فکر نہ کرو۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تھا۔ مصطفیٰ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی، تم بالکل ٹینشن نہ لو۔ وہ صفائیہ لہجے میں بولنے ہی لگی تھی کہ مصطفیٰ خاموش کرا گیا۔ عائزل دروازہ اندر سے لاک کر لو اور کسی کے لیے دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی آئے تو مجھے کال کرنا، میں آ جاؤں